अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, खुशियों और बरकतों भरी सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आज 17 रमज़ान अल मुबारक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे अशरे के इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरा अशरा मुकम्मल होने के करीब पहुँच रहा है और जैसे जैसे हम रमज़ान अल मुबारक में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मौसम के हवाले से जो प्रेडिक्शंस थी, अब मौसम कुछ बेहतर होता जा रहा है। अब तो ये खबरें आ रही हैं कि मौसम खुशगवार हो गया, तेज़ हवाएं चली, कुछ बूंदाबांदी हुई और मौसम खुशगवार हो गया। क्योंकि अदरवाइज़ अगर ऐसा ना हो तो फिर मौसम थोड़ा सा सख्त हो जाता है। टेम्परेचर्स बहुत सारे इलाकों में 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं, जो ज़रा गर्म इलाके हैं, वहाँ पर तो ऑलरेडी 45 डिग्री सेंटीग्रेड 43 डिग्री सेंटीग्रेड को टच कर चुका है। शहीद बेनज़ीराबाद में, जैकबाबाद, इसके साथ साथ अगर हम बात करें सिब्बी की, तो वहाँ पर टेम्परेचर्स ऊपर जा चुके हैं। लेकिन बालाई इलाकों में और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में टेम्परेचर्स अभी तक 30 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 20s के रेंज में हैं। लेट 20s तक हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर जा रहा है। लेकिन रिजवान, खुशाइन बात यह है कि अभी ये बारान रहमत का सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि रमज़ान में जिस तरह हम बहुत सी रहमतें और बरकतें समेट रहे होते हैं, वहाँ पे हम बहुत ज़बरदस्त सा मौसम भी इंजॉय कर सकेंगे। और ये जो कल इस्लामाबाद में बारिश हुई और हमने देखा कि इससे टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया, मौसम बहुत मॉडरेट हो गया। और अब जब हम सुबह स्टूडियो आ रहे थे तो हमें वो मार्गला हिल्स देख के लग रहा था कि कितना क्लियर जो हो जाता है आफ्टर रेन। लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि कल फिर बारिश की प्रेडिक्शन है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीक का स्टार्ट में भी ये फोरकास्ट है वेदर की कि इस्लामाबाद में बारिश होगी। यकम अप्रैल तक ये मुख्तलिफ स्पेल्स में बारिशें होंगी और ये मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो दाखिल हुआ है और ये बारिशों का बायस बन रहा है मार्च में। और मार्च के इख्तिताम पे भी बारिश होंगी, अप्रैल के आगाज़ में भी बारिशें होंगी। अल्लाह करे ये बारिशें हमारे लिए अच्छी साबित हों। कुछ बात करेंगे कुछ बात करेंगे कल होने वाले एक बहुत अहम इंतहाई आला सतह इजलास की, जो कि बिशाम में होने वाली दहशतगर्द हमले के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने तलब किया था। और इस इजलास में वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, काबीना और वज़राए आला, इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी क़यादत है, उसने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस इजलास में शरीक हुए और बिशाम में दहशतगर्द वाक़े के तनाजुर में इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्दी की आड़ में तरक्की खुशहाली की राह में रुकावट डालना चाहते हैं। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस इजलास में ये कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज के भरपूर अज़्म का इरादा करते हैं। और ख़ास तौर पे रिजवान, जिस तरह ये आला सतह का इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, हम देख रहे हैं कि इसमें सियासी और अस्करी क़यादत दोनों मिल के जो मुल्क की बका है उसके हवाले से बात करी है। और उनका कहना यह था कि पाकिस्तानी कौम ने गुज़श्ता 2 दहाइयों से साबित कदमी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और ख़ास तौर पर जब हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के से जो उनका बयान था कल इजलास में, इसमें बात करें तो इस चीज़ को भी पिन पॉइंट किया गया। ना सिर्फ कल सिर्फ इस इजलास में पिन पॉइंट किया गया, बल्कि चीनी सफारत खाने की जानिब से भी ये बात की गई कि पाक चीन दोस्ती को निशाना बनाने वाली कार्रवाइयों का मकसद दोनों जो ममालिक हैं उनमें दरार पैदा करना है, लेकिन ऐसे किसी भी मकसद को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और यही बात जो है तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने भी की है कि दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। और जो बशाम का वाक़या हुआ है, हम इसमें पाकिस्तानी हुकाम के साथ राब्ते में हैं और कोई भी ऐसी कार्रवाई जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को ख़राब करेगी, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और रिजवान, यही सबसे जो है इम्पॉर्टेंट बात है और यही सबसे ज़रूरी बात है कि जहाँ पे हम मुल्क की बका के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए सियासी और अस्करी क़यादत एक साथ खड़ी है, वहाँ पे जो और ममालिक हैं वो भी समझ रहे हैं कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं ताकि पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और ख़ास तौर पे CPEC को निशाना बनाया जाए। बिल्कुल, और यही वो मकासद होते हैं कि जब 2 दोस्त ममालिक हैं या फिर 2 भाई भी हों तो उनमें इसी तरह की दरार डालने की कोशिश की जाती है। वो लोग जो तरक्की नहीं चाहते, पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान के दुश्मन है। और इस हवाले से जो कल बयानात आए और जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने रिएक्ट किया है, सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिएक्ट किया और फिर उसके बाद चीन के सफारत खाने से रब्ता किया गया और तैनीती पैगामात के साथ साथ ताज़ियत के साथ जो अज़्म का इजहार किया गया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ ऑलरेडी हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, पाकिस्तान की 80,000 से ज़्यादा 85,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, वो सबके सामने हैं। और वो पाकिस्तानी अवाम ने इस पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हुए, हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं। और अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी कौम को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जाती है कि ऐसी जगह पर निशाना बनाया जाए जहाँ पर हमारी
ہمارا عزم، ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی جائے. لیکن آرمی چیف نے بھی یہ کہا، وزیر اعظم نے بھی یہ کہا، ہماری سیاسی قیادت نے یہ کہا، اور پھر چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کی جا سکے، دراڑیں ڈالی جا سکے، لیکن ایسے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بات کریں گے ہم پاکستان کا نام روشن کرنے والے ایسے نوجوانوں کی، جو کہ اگر ہم ٹورنامنٹ کو فالو کریں تو لگتا تھا کہ شاید پاکستانی گولفرز جو ہیں وہ عالمی سطح پر مقابلہ کرنے میں اتنا کامیاب نہیں ہوں گے، اور یہ ویتنام میں ہوا مقابلہ. بالکل جناب. اور ہم بات کریں لیکسس چیلنج گولف چیمپئن شپ کی، جہاں ہم سپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہر فیلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریوائول ہو رہا ہے، چاہے وہ فٹ بال ہو، چاہے وہ ہاکی ہو، اور اب ہم گولف میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی نوجوان پاکستان کے لیے جو ہے بہت سے اعزاز لے کر آ رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور پاکستان کی یہ جو گولفر ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہیں جی احمد بیگ، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ویتنام میں ہونے والا مقابلہ ہے لیکسس چیلنج گولف چیمپئن شپ میں چیمپئن شپ جیت لی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا، اور شاندار ایک انعامی رقم بھی ان کو حاصل ہوئی ہے. اور وہ انعامی رقم ہے جی $14,875 کی. میں نے کہا پہلے یہ بھی شامل کر لوں، بڑی امپورٹنٹ. مجموعی طور پر اس ایونٹ پہ جو مختلف پوزیشنز تھی ان کو ملا کر، اور اس کی انعامی رقم $85,000 تھی، اور جو ونر ہیں ان کو تقریباً $15,000 کا انعام ملا ہے، پہلا انعام ملا ہے. اب جو بات بالکل آغاز میں نے کی تھی وہ ہم احمد بیگ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف راؤنڈز میں یہ کھیل ہوتا ہے، پہلے ڈراز ہوتے ہیں، پھر راؤنڈز ہوتے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، اور اس میں آپ کا پار کرنا، پھر برڈیز کھیلنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنی کنسسٹنسی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کیونکہ آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرفارمنس کو بھی. تو جو مختلف سکور بورڈ تھا، جو ٹیلی تھی، اس کے بعد پھر نمبر 1 پر پہنچنا، یہ اتنا بڑا کم بیک کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ تمام باتیں ہم جانیں گے احمد بیگ سے، جنہوں نے آج ہمیں صبح پاکستان میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم احمد. سب سے پہلے تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو سو مچ احمد فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس. مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لیکسس چیمپئن شپ کے حوالے سے بتائیے گا، کب سے تیاری کر رہے تھے، کب آپ نے کوالیفائی آپ کو لگا کہ آپ کر سکتے ہیں اس میں، کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا، اپنی جرنی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. گولف تو میں نے ان 2014 میں سٹارٹ کر دی تھی، بٹ جو میں پروفیشنل ٹرن کیا تھا ان 2019 میں، تو 2020-21 سے میں ایشین ڈیولپمنٹ ٹور پہ کھیل رہا ہوں. لاسٹ سیزن بھی آرڈر آف میرٹ میں نے 42nd فنش کیا تھا، بٹ یہ الحمدللہ 2024 سیزن کا فرسٹ ٹورنامنٹ تھا کہ جو میں جیت گیا. تو اس وقت میں ایشین ڈیولپمنٹ ٹور کی رینکنگ میں نمبر 1 ہوں. تو ابھی کوئی آئی تھنک 12 to 13 ٹورنامنٹ ہیں جو اس سال کے اینڈ تک ہوں گے. زبردست. احمد تو یہ بھی بتائیے نا کہ اس ٹورنامنٹ میں جو ویتنام میں ہوا، اس میں پہلے راؤنڈ میں 10ویں نمبر پر، دوسرے راؤنڈ میں 11ویں نمبر پر، اور تیسرے راؤنڈ میں ایسا کیا کیا، شاندار کم بیک کیسے کیا، -7 کھیلتے ہوئے سیدھا 12ویں سے پہلی پوزیشن پر سکور بورڈ پہ؟ ہاں جی، اس طرح ہی ہے. جو کورس تھی ویتنام میں بہت ٹف کورس تھی، لائک بہت ونڈی کورس تھی، اور میں فرسٹ ڈے پہ کھیلا تھا 2 انڈر، تو سیکنڈ ڈے پہ میں کھیلا تھا 1 اوور، تو 4 ڈے میں میں لیڈر سے 3 شاٹس بیہائنڈ تھا. تو 3 ڈے پہ میں نے کنسسٹنٹ 5 برڈیز ان رو کی فرنٹ 9 پہ، اور اس کے بعد بیک 9 پہ 2 برڈیز اور 1 بوگی، ٹوٹل 6 انڈر لاسٹ ڈے کھیلا، اور 7 انڈر پہ فرسٹ پوزیشن حاصل کی. احمد وی آر سو پراؤڈ آف یو کہ آپ نے جو ہے چیمپئن شپ جیتی ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھی تھی کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، کس نے جو ہے آپ کو گولف کی طرف لے کے آئے، یونیورسٹی میں، کالج میں یہ رجحان آپ کا بنا، یا اس سے پہلے آپ کو بچپن سے بڑا شوق تھا، کسی بڑے کے ساتھ جاتے تھے، کوئی انسپریشن، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. یہ میرے بردر تھے عثمان بھائی جو تھے، وہ ہی یوز ٹو ورک ایٹ دی گولف کورس، تو انہوں نے مجھے گولف کورس میں مطلب لگایا. اور خیر وہ تو زیادہ تر مجھے کہتے تھے کہ پڑھو، گولف نہیں کھیلنی، ایکسپینسو گیم ہے اور سارا کچھ. تو بٹ جو میرا مائنڈ سیٹ اپ تھا وہ گولف کی طرف ہی تھا. تو میں نے 2014 سے سٹارٹ کیا تھا. 16 میں پھر میں نے پاکستان ٹیم میں آ گیا، 16 17، اور میں نے ایز این ایمیچر
کافی اچھے اچھے ٹورنامنٹ جیتے ہیں قطر میں, ایران میں, سری لنکا, بنگلہ دیش, اس طرح کی جگہ پہ. اور 2019 میں پھر میں پروفیشنل بن گیا, بٹ یہ انٹرنیشنل پروفیشنل ون تھی میری ابھی تک. زبردست زبردست. احمد آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ یہ مہنگا کھیل ہے, بھائی بھی منع کرتے تھے, تو ہمارے ناظرین کو بتائیے جو شوق رکھتے ہیں گولف کا, مہنگا کیوں ہے یہ کھیل؟ اس کی جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں دوسری سپورٹس میں آپ کو کچھ زیادہ چیزیں نہیں لینی پڑتی, اور گولف میں اس طرح ہے کہ ایک گولف پوری کٹ ہوتی ہے جس کے اندر 14 آئرن ہوتی ہیں, اور ان کی ڈفرینٹ پرائزز ہوتی ہیں, گولف بالز ہوتی ہیں, گلوز ہوتے ہیں, اور اس کا پورا ایک گولف کا ایک ڈریس ہوتا ہے. تو اس چیزیں سے آئی تھنک گولف زیادہ ایکسپینسو ہے اور زیادہ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, بٹ آئی تھنک سٹارٹ کرنے سے کچھ چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں. تو یہی اس کا مین ریزن ہے. باقی دیکھیں نا کرکٹ میں تو آپ نے صرف بال اور بیٹ لینا ہے تو آپ نے گیم شروع کر دینی ہے, بٹ گولف میں پراپر آپ کو چاہیے آپ کو کھیلنے کے لیے, آپ گلی میں بھی کھیل سکتے ہیں, چھت پہ بھی کھیل سکتے ہیں, چھوٹا سا گراؤنڈ ہے وہاں پہ بھی کھیل سکتے ہیں. تو گولف کے لیے تو آپ کو بڑا گولف کورس چاہیے کھیلنے کے لیے. بالکل, اور لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس طرح احمد ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے یا کچھ پرومیننٹ گیمز کے حوالے سے جہاں پہ آپ کو اسپانسرشپ مل جاتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے اسٹارٹ کیا اور آپ کو بھی کہا گیا کہ مہنگا کھیل ہے, بھائی نے بھی کہا پڑھو, تو ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جو پاکستان میں کنڈیشن ہے وہ کیسی ہے, گائیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں, آپ کے پاس خاص طور پہ کوئی اسپانسرشپ ہوتی ہے, کیونکہ انیشیل لیول پہ جب ہم انٹر کالج کھیل رہے ہوتے ہیں یا انٹر یونیورسٹی تو ہمیں وہی یونیورسٹی کچھ اسپانسر کری ہوتی ہے. کیا آپ کو اس طرح کسی آرگنائزیشن نے, کسی یونیورسٹی نے, کسی فیڈریشن نے سپورٹ کیا آپ کو, جو کیونکہ آپ سیکھ رہے تھے, پریکٹس کر رہے تھے, تو کون اس کو فنڈ کر رہا تھا؟ ہاں جی, جب میں نے شروع میں گولف سٹارٹ کی تھی تب تو فائنینشلی اتنا وہ نہیں تھا, بٹ بھائی میرے کلب میں جاب کرتے تھے تو وہ مجھے کرتے تھے, تھوڑا اسپانسر وغیرہ کر دیتے تھے, تو میں کھیل کھول لیتا تھا, بٹ اتنا کنسسٹنٹ میچوں پہ نہیں میں جاتا تھا. بٹ جب میں نے سوچا کہ میں نے پروفیشنلی گولف کھیلنی ہے تو اس کے بعد کافی تھوڑی اسٹرگلنگ کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے علاوہ اور دوسری سپورٹس تو پاکستان میں کوئی اتنا وہ پروموٹ نہیں کرتے, تو کافی اس میں اسٹرگل بھی ہے. اور ابھی میں نے دو سال پہلے مجھے اچھی اسپانسر ملی ہیں, گویلا گولف, جو کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کپڑوں کا کام سٹارٹ کیا اور مجھے وہ ہر میچ میں سپورٹ کرتے ہیں. زبردست زبردست. احمد, اس ایونٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے آپ سے, ہمارے ناظرین, کہ اب اس میں کمپٹیشن 1 to 1 تو کمپٹیشن ہوتا نہیں ہے. اب گولفرز نے اپنا شاٹ کھیلا ہے, اسٹروک کھیلا ہے, اور اس کے بعد دوسرے کی اسٹروک کا انتظار کرنا, اور اس کے اوپر رزلٹ بھی منحصر ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ٹف کمپٹیشن کس کے ساتھ رہا؟ دنیا بھر سے گولفرز آئے ہوئے تھے, 138 گولفرز ہیں اس ایونٹ میں. جی بالکل, ایشین ڈیولپمنٹ ٹور کے ہر ٹورنامنٹ میں 140 کی فیلڈ ہوتی ہے, بٹ ویٹنام میں تھی 138 کی. تو یہ انڈیویجول گیم ہے, اس میں بڑا ایک ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. مطلب آپ کے اوپر کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر آپ ایک شاٹ مس کرتے ہیں اور آپ کی پوزیشن کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. تو انٹرنیشنل لیول پہ اس چیز کا بڑا کمپٹیشن ہے, اور یہ تھائی لینڈ کے پلیئر اور انڈونیشین, ملیشین, یہ ویٹنام, یہ سارے بہت اچھے پلیئر ہیں. آپ پاکستان سے اٹھ کے ان میں جائیں تو ایک آلموسٹ ڈفرینٹ لیول کی گیم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑا کنسسٹنٹ آپ کو فوکس رہنا پڑتا ہے گیم میں. گولف ایسی گیم ہے آپ نے جہاں پہ اپنا فوکس لوز کیا اور یہ آپ کو پھر بالکل ہی ڈاؤن کر دیتی ہے. تو یہ ایسا تھا. احمد, آپ نے لیکسس چیلنج گولف چیمپئن شپ تو اپنے نام کر لی ہے, لیکن اب آگے کس ایونٹ کی تیاری کر رہے ہیں, کس کے لیے پریکٹس کر رہے ہیں آپ؟ ابھی جی میں انشاءاللہ 12 اپریل کو جا رہا ہوں فار سعودی اوپن, سعودی عربیہ میں, اور پھر اس کے بعد میرے مئی میں 2 میچ ہیں تھائی لینڈ میں, اور اس طرح ہی آہستہ آہستہ اسکیجول میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں میچ. تو آئی تھنک اس اینڈ آف 2024 کے سیزن میں کوئی 12 to 15 میچ ہوں گے میرے ٹوٹل, تو جن کا میرا یہ پلان ہے کہ میں انشاءاللہ ٹاپ 10 فنش کروں اور ایشین ٹور کا کارڈ مجھے ملے.
بالکل صحیح احمد، آپ نے فوکس کی بات کی ہے کہ اب اس گیم میں فوکس ہم نے دیکھا ہے کہ ورلڈ نمبر 1 گولفر ٹائیگر ووڈز رہے اور کئی سال تک انہوں نے حکمرانی کی، لیکن جب فوکس سے آؤٹ ہوئے، کچھ کنٹروورسیز آئی، کچھ منفی خبریں ان کی زندگی کے حوالے سے آئی، تو پھر وہ ساتھ ساتھ ان کا کھیل بھی متاثر ہونا شروع ہوا. فوکس برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیسے پریکٹس کرتے ہیں؟ گولف کے علاوہ کچھ اور پریکٹسز بھی ہیں جو اس کھیل میں آپ کو مدد کرتی ہیں؟ جی جی بالکل. جم بھی ہے، سوئمنگ بھی ہے، جو اور کافی چیزیں بھی ہیں، اسٹریچنگ وغیرہ. بیسیکلی گولف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کام ڈاؤن رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ایک آدھی شاٹ خراب لگ جائے تو گولفر زیادہ تر غصہ کرتے ہیں. تو میرا یہ ہے کہ مجھے اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو میں رائٹ لیفٹ دیکھنے لگ جاتا ہوں، یا بیٹھ جاتا ہوں، یا کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کو بیزی کر لیتا ہوں، اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کرتا. تو یہ کافی چیز میری ہیلپ کرتی ہے. باقی اس کے لیے آئی تھنک پریکٹس جو ہے، پریکٹس مین ہے. صحیح ہو گیا. اچھا احمد، ہاں جی اس طرح ہی ہے، تھوڑی تھوڑی آ گئی ہے، فل نہیں آئی تو چلے تھوڑی تھوڑی ضروری ہے. احمد یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے مختلف ممالک میں، مختلف ممالک کے گولفرز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فنی مومنٹ، کوئی ایسی گیم جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، بڑی مختلف سی رہی، بڑا ڈفرینٹ سے ایکسپیرینس رہا اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، یا جہاں پہ آپ کو لگا کہ آج میں سٹریس مینیج نہیں کر پا رہا، اس کے بعد مجھے کرنا ہے؟ زیادہ تر تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کافی گولفرز جو ہیں، جو کچھ امریکنز بھی ہیں اور دوسری کنٹری سے بھی ہیں، تو وہ میں سم ٹائم ان کے ساتھ پریکٹس راؤنڈ کھیلتا ہوں، تو وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنا، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ویئر یو فرام برو، تو میں ان کو کہتا ہوں فرام پاکستان. تو وہ کہتے ہیں ویئر از اٹ، تو میں پھر ان کہتا ہوں انڈیا کے ساتھ ہے. تو پھر وہ سمجھ آتے ہیں کہ ہاں جی، زیادہ تر لوگوں کو تو پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جس طرح ابھی آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا، اب آپ کی وجہ سے لوگوں کو پاکستان کا پتہ ہوگا احمد، اور ہم اس چیز پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ اب لوگ جو ہے ہماری وجہ سے، جو ہمارے ایسے نوجوان ہیں جو پاکستان کے لیے چیمپئن شپ جیت کے جا رہے ہیں، اب ان کو یاد ہوگا، کیونکہ اب پاکستان کے نوجوان نے چیمپئن شپ جیتی ہے نا، انہوں نے اپنے نام کی ہے، تو اب ان کو یاد رہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کون سا ملک ہے. اب بہت سے لوگ چاہتے بھی ہے گولف کھیلنا، لیکن ایک چیز رضوان جس طرح بھی بات کی کہ مہنگا کھیل ہے، اور ہم بہت سارے نوجوان تو صرف گولف کورس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں کھیلتے. ادروائز اگر ہم اپنے جو ہمارے گاؤں کے کھیل ہیں، دیہات کے کھیل ہیں، بنٹے کھیلنا یا پھر کنچے کھیلنا کہتے ہیں، یا پھر گلی ڈنڈا کھیلنا، یہ وہ تمام کھیل ہیں جن میں فوکس چاہیے، جن میں سٹرائک چاہیے، پاور چاہیے اور کنسسٹنسی چاہیے. تو کیا مشورہ دیں گے آپ اس کھیل میں آنے والے نوجوانوں کو جو آنا چاہتے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہاں سے سٹارٹ کریں اور کتنی محنت کریں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا جی، جیسے ہماری گولف ہے فیڈریشن، وہ کوئی ایسا اکیڈمی بنائیں گولف کے لیے، جو بچوں کے لیے، جو ہماری ینگ جنریشن آنے والی، وہ وہاں پہ جا کے سیکھے. تو گولف میں میں یہی کہوں گا کہ جی آئیں گولف کھیلیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اگر مہنگی ہے تو آپ نہیں کھیل سکتے. آپ تھوڑا سٹارٹ کریں، سٹارٹ کرتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کھیل سکتے ہیں تو گولف میں ضرور ہیں. گولف میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. آپ باہر گولف بہت فیمس ہے، اور پاکستان میں بھی ابھی لاسٹ 2-3 ایئرز میں گولف کا بہت زیادہ اسکوپ ہو گیا. بالکل احمد، ایٹ دا اینڈ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان میں اسکوپ ہو گیا ہے، بٹ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جس طرح ہم اور گیمز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنل انٹر آرگنائزیشن ہوتی ہیں، گولف ان میں انکلوڈیڈ نہیں ہوتا. کیا ریزن ہے؟ یا تو اس کو بہت ویسٹرن یا بہت ایلیٹ گیم کہا جاتا ہے، یا جو ہے ہم اس پہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یار اس کی طرف تو شاید زیادہ سنسیشنلزم نہیں ہو سکے گا جب ہم اس کو دکھائیں گے، گلیمر نہیں ہے ذرا. تو بیسکلی اس میں کیا کہنا چاہیں گے، خاص طور پہ یونیورسٹیز اور یہ جو آرگنائزیشنز بہت رول پلے کر رہی ہوتی ہیں گیمز کے فروغ کے لیے، چاہے وہ اسپانسرشپ ہو، چاہے وہ ٹیمز جنریٹ کرنا ہو، تو اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل جی ایسے ہی ہے. آئی تھنک ہماری گولف فیڈریشن اور کچھ کارپوریٹ کمپنیز کو بھی تھوڑا سا کرنا پڑے گا،
تاکہ لوگ آ کے گولف کھیلیں. آئی تھنک گولف میں اتنا زیادہ یہ بھی ہے کہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں لیڈ کلاس گیم ہے, وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, بٹ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس میں کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں کہ جو چیزیں بندہ افورڈ کر سکتا ہے. آپ جیسے ایک سٹارٹ لیں تو سٹارٹ سے کافی چیزیں بدل جاتی ہیں. جیسے میں نے بھی سٹارٹ ہی لیا تھا, میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا, بٹ کرتے کراتے وہ ایک آپ لیول پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سب کچھ خود بخود ہی ملتا ہے. بالکل صحیح ہے احمد. اور چونکہ ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں سیگمنٹ کے, تو آپ سے پیغام بھی لیں گے کہ اس کے علاوہ اور کون سا ایسا شوق تھا جس کو قربان کیا احمد بیگ نے اور گولف کے لیے اپنے اس شوق کو ختم کیا؟ زیادہ تر تو کرکٹ ہی کھیلے تھے. آپ کو پتہ ہے ہم وہ اسکول سے آئے واپس یا ٹیوشن سے گئے واپس آئے تو گولف ہی کرکٹ ہی کھیلتے تھے زیادہ تر لڑکے جو تھے وہاں پر. بٹ ہماری وہاں پہ کچھ فیملی تھیں جو گولف کورس میں کام کرتے تھے, جیسے میرے بھائی تھے اور دوسرے بھی دوست تھے, تو ہم لوگ وہاں پہ آئرن اور بال پکڑ کے وہ کھیل رہے ہوتے تھے. تو اس کے علاوہ اتنا کوئی شروع سے شوق ہی نہیں پڑا. کرکٹ تھوڑی سی کھیلی تھی سٹارٹنگ میں, بٹ اس کے بعد نہیں. تھینک یو سو مچ احمد بیگ فار یور ٹائم کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. احمد بیگ ہمارے درمیان موجود تھے جو کہ لیکسس چیلنج گولف چیمپئن شپ جیت کر آئے ہیں. پاکستان کے نام انہوں نے کی ہے. اور بھی پروگرام میں بہت ڈفرینٹ سی چیزیں ہم شامل کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. رمضان اور اسلام محض ایک پروگرام نہیں, ایک مکمل نصاب ہے. اس میں تمام ایسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. روزوں کی تاریخ سے لے کر احکام تک, فلسفے سے لے کر اعمال تک. دیکھیے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں صرف پی ٹی وی ہوم پر. عوام تک حصول انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں ضلعی سطح پر کمیٹی برائے مفت قانونی امداد قائم کر دی گئی ہیں. اپنے فوجداری, دیوانی یا آئلی مقدمات میں مفت قانونی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سربراہ ضلعی کمیٹی برائے قانونی امداد سے رابطہ کریں. ضرورت مند سائلین کو وکیل کی فیس, طلبی نوٹس اور کورٹ فیس جیسے اخراجات سے بلا تفریق نجات حاصل ہوگی. خواتین اور بزرگ شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر مفت قانونی مدد فراہم کی جائے گی. حصول انصاف کی فراہمی سب کے لیے یقینی. قانون و انصاف کمیشن پاکستان. جی جناب, صبح پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے حوالے سے جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. رضوان, ہم کسی بھی فیلڈ آف لائف کے حوالے سے بات کریں, چاہے سپورٹس ہو, میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, فیشن ڈیزائننگ ہو, آرٹ ہو, میوزک ہو, لٹریچر ہو,
पाकिस्तान में ऐसा ऐसा टैलेंट मौजूद है जो कि आलमी शोहरत याफ्ता है। सितारे हैं पाकिस्तानी और ये सितारे चमकते हैं। पहले सितारे इम्तियाज़ और अब हिलाल इम्तियाज़। हम बात करें महमूद भट्टी साहब की, जिन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हिलाल इम्तियाज़ अता किया। इससे कबल उन्हें उनकी खिदमात पर सितारा इम्तियाज़ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे वो भी हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में फैशन, पाकिस्तान का फैशन, फिर जो क्रिएशन है उनकी, उसको दुनिया तक पहुँचाया और उनकी वजह से लोग पाकिस्तान को जानते हैं। तो आज महमूद भट्टी साहब, सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अब हिलाल इम्तियाज़ पर भी, और एक और एजाज़ आपके नाम। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये अवार्ड्स तो नज़र आ जाते हैं लोगों को, कामयाबी पे जब क्लैपिंग होती है सब जानते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत जितनी होती है वो कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है। देखें ना, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। सितारे इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, दुनिया से 8 मुझे मिल चुके हैं। लेकिन ये सबको पता होना चाहिए, मैं बहुत गरीब था। हम काफ के घर पे रहते थे, 5 मरले में। वहाँ पे मेरी मदर सफाइयाँ करती थी, मैं पैकेट उठाता था, सारा कुछ। तो वहाँ से सारी मैंने लाइफ शुरू की। जब मैं कॉलेज में चले गया, कपड़े नहीं होते थे, फिर खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मेरे दोस्त जाते थे अचार खाना लंच करने के लिए बाहर, तो मैं दाता साहब लंगर खाने के लिए जाता था। तो ये चीज़ें ना अल्लाह में आपको देता है, लेकिन अल्लाह में ये नहीं कहता आप आराम से बैठ जाएं तो सिर से आनी शुरू हो जाएंगी। मेहनत करनी पड़ती है। पेरिस भी जब मैं गया था तो -6 वहाँ में -10 टेम्परेचर था, जैकेट नहीं थी, कपड़े नहीं थे। मैं अंडरग्राउंड मेट्रो में सोता था, गार्बेज ढूंढता था खाने के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने सफाई से अपना काम शुरू किया था, क्योंकि मैं स्कूल कॉलेज में कभी नहीं गया था फैशन के सीखने के लिए। ये सब चीज़ें मैंने सड़क से खुद अकेले ने सीखी थी। महमूद भट्टी साहब, सबसे पहले तो हमने जिस तरह रिजवान ने आपको मुबारकबाद तो पेश की, लेकिन आपसे बात करके इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है। जिस तरह आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, आप बहुत से लोगों के लिए एक रोल मॉडल तो हैं ही, लेकिन जब इतने स्क्रैच से स्टार्ट किया तो फैशन डिज़ाइनिंग की जानिब आए कैसे? जब रिसोर्सेज हम देखते हैं नहीं होते, और उसके साथ साथ रुझान तो देखा जाए तो पिछले कुछ अरसे में फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ने का ज़्यादा आगे आया है। ज़्यादातर तो हमने ये देखा कि शौकिया भी लोग करते थे और इसको बड़ा एलीट प्रोफेशन समझा जाता है। तो कैसे सीखा, कहाँ पे जो है कोई रोशनी की किरण मिली, कोई गाइड मिला जिसने आपको बताया और फिर आप इस फील्ड में आए? बिल्कुल। ये मैं ना जब पाकिस्तान में रहता था ना, तो ईद का दिन था, तो 10 साल मेरी एज थी और मैं ज़मीन पे बैठा होता था। मेरी स्पेंच की चप्पल टूटी होती थी, तो मैंने लोगों को देखना कपड़े पहने हुए, मेरे पास कपड़े नहीं होते थे। मैं कहता था उफ़, एक दिन मेरे पास पैसे हुए ना तो मैंने भी अच्छे कपड़े पहनने हैं। और अल्लाह मुझे पकड़ के पेरिस चले गया, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इतने अच्छे नहीं थे। वहाँ पे जब अंडरग्राउंड मेट्रो में सोता था, फिर मुझे सफाई का काम मिल गया। वो सफाई का काम मुझे जो मिला था ना, वो फैशन ऑफिस था बहुत बड़ा। तो वहाँ पे मैं सफाइयाँ करता था, तो मैं ऐसे देखता था, मतलब फैशन बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं, सारा कुछ। तो वहाँ से सारा मैंने आस्ता आस्ता सीखा, देखा कैसे बन रही हैं उनकी चीज़ें। 2 साल मैंने अपना 2 साल के बाद मैंने अपना ऑफिस खोला था भट्टी के नाम से। ये सन 80 की बात है। 4 साल बाद फिर मैं रियल भट्टी बन गया पूरे यूरोप में मेरा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी राइट्स हैं, एक दूसरे को हम कॉपी नहीं कर सकते। तो वहाँ से फिर मैं भट्टी बन गया और पूरे यूरोप में, दुनिया में मेरा नाम माशाल्लाह मशहूर शुरू हो गया। ये मेरी माँ की दुआएं थी। माशाल्लाह। और भट्टी साहब, ये जो इस तरह की कहानी होती है, इस तरह की इंस्पिरेशन होती है, बहुत सारे लोगों को मुतासिर भी करती है। और वो जो मुश्किलात हैं वो फिर उनको फेस करना लोगों के, दूसरों के लिए जो फॉलो कर रहे होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। फ्रांस जाना, वहाँ की ज़बान सीखना इतना आसान नहीं था, और वो एजुकेशन ना होना, मशवरा किसने दिया था फ्रांस जाने का? या वो कहते हैं ना कि आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक फ़ैसला होता है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देता है। वो फ़ैसला खुद किया था, किसी ने मदद की थी, किसी ने मशवरा दिया था? नहीं, मैंने तो नंबर 1 तो टिकट खरीदने से पैसे नहीं थे। मैं अनारकली में पैकेट उठाता था, पैसे इकट्ठे करता था, सारा कुछ।
میرا ایک دوست ہوتا تھا کالج میں میرے ساتھ, وہ پڑھنے کے لیے چلے گئے, وہ رچ فیملی سے تعلق ہے اس کے, وہ کہتا تھا پیرس آ جاؤ, پیرس آ جاؤ, پیرس. وہ وہاں پہ اس زمانے میں ویزے نہیں ہوتے تھے. جب میں پیرس چلے گیا تو -10 ٹیمپریچر تھا, وہ اس کے پاس میں رہ نہیں سکتا تھا کیونکہ گھر نہیں تھا, پیسے بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھے. تو میں انڈرگو میٹرو میں سوتا تھا. وہاں پہ گاربیج ڈھونڈنا کھانے کے لیے, نہ زبان جو آپ نے ابھی کہنا. صحیح ہو گیا. اچھا محمود بھٹی صاحب, زبان نہیں آتی تھی, کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو پھر وہاں پہ میں نے صفائی کا کام شروع کیا, ایسے سارا کام میں نے سیکھا تھا. پھر صحیح ہو گیا. محمود بھٹی صاحب, اب دیکھا جائے تو آپ کی ہم نے سٹرگل کے حوالے سے تو جانا, لیکن جو اس کی اکنالجمنٹ ہے اب اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو ریوارڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور پاکستان نے بھی اس ٹیلنٹ کو اکنالج کیا, ستارہ امتیاز کے بعد ہلال امتیاز, یہ سفر کیسا رہا؟ پاکستان آ کے پھر کام کرنا اور پاکستان میں ریکگنیشن حاصل کرنا, اور خاص طور پہ ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, یہ ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا. جب بات کر رہے ہیں اور کچھ چونکہ براہ راست ہیں اور اس میں کبھی کچھ توقف آ جاتا ہے, کبھی کچھ ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں, تو بھٹی صاحب اگر ہمیں سن پائیں تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, یہ 2 اعزازات ہیں جو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں دیے گئے ہیں. اب خدمات تو جو انہوں نے سر انجام دی ہیں, لیکن اب بہت ساری یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بنتے ہیں, بہت ساری نئی چیزیں آپ تخلیق کرتے ہیں, بہت سارے نئے فیشن متعارف کرواتے ہیں. کچھ ہٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہٹ نہیں ہوتے, کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. پھر اپنا کلچر دیکھنا ہوتا ہے. اب جب یورپ میں آپ کام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کام کرتے ہیں, پھر پاکستان میں آ کر کام کرنا ہوتا ہے, یا پاکستان کے لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں. محمود بھٹی صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اچھا, جس وقت آپ نے بات کی کہ کچھ چیزوں سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں, کچھ سے نہیں ہوتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ محمود بھٹی صاحب کی جو لائف ہے نا, سب سے پہلے تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے, کیونکہ ہم بہت متاثر ہوئے یہ جان کے ہمارے ارد گرد جو لوگ اسکریچ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کو پھر اکنالجمنٹ ملتی ہے, اور پھر وہ اکنالجمنٹ جو کہ پاکستان کی سرکاری سطح پر کی اکنالجمنٹ ہو, تو یہ بہت بڑا آنر بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ موقع زندگی اگر آپ کو موقع نہیں دے رہی تو آپ نے موقع پیدا کرنا ہے. بہت سارے لوگ چیلنجز اور اپرچونٹیز نہ ہونے کا گلا کرتے ہیں, جن کے مواقع نہیں ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگ جن کو اکنالج کیا جاتا ہے, جو آج کسی مقام پر پہنچے ہیں, تو ان کی زندگی, ان کا سفر اور ان کی کامیابی بڑا واضح ثبوت ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سفر کیا, کس طرح سے انہوں نے انگریزی والا سفر کیا, اور پھر اپنے ان چیلنجز کو اپنی کامیابی میں کنورٹ کیا, اور اب وہ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں میں شامل ہو. محمود بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. محمود بھٹی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ کی سٹرگل تو ہم نے جانی کہ آپ نے لائف میں کس طرح سٹرگل کی, کس طرح فیشن ڈیزائننگ کے جانب بڑھے, لیکن اب ذرا ریوارڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اکنالجمنٹ کے حوالے سے. پاکستان نے اکنالج کیا اور آپ کو جو ہے سرکاری ایوارڈ سے نوازا گیا, ستارہ امتیاز, پھر ہلال امتیاز. یہ اس حوالے سے بتائیے گا کیسا محسوس ہوا, اور یہ جو پاکستان کی اکنالجمنٹ تھی کہ محنت کہیں اور کی اور اکنالجمنٹ پاکستان سے ملی, اپنے پاکستان نے آپ کو اون کیا, اپنی مٹی نے اون کیا, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ محمود بھٹی صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ ہمارے درمیان فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی موجود ہیں, عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر, جن کو پاکستان میں ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز سے نوازا گیا, جو فیشن انڈسٹری میں, فیشن ڈیزائننگ میں ان کی خدمات ہیں, ان کو سراہا گیا ہے. اور جیسے انہوں نے خود بتایا نا کہ بھٹی پورے یورپ میں 80s میں, لیٹ 80s میں جب انہوں نے کام شروع کیا, نہیں آ رہی ہے میوزک آ رہا ہے, آواز ایسے ہی, ابتدا ایسے ہی ہوتی ہے کہ آپ کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے کسی ایک پوائنٹ سے, اور تب آپ کو علم نہیں ہوتا کہ آپ کا یہ سفر کتنا طویل ہونے والا ہے, اس میں آپ کو کتنی کامیابیاں ملنے والی ہیں. فیتھ کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اپنے اوپر اعتماد کے ساتھ, اور پھر جو کامیابیاں عطا کرنے والی خدا تعالیٰ کی ذات ہے, اس پر ہمیں کامل یقین رکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرے گا, ہماری محنت کا اجر بھی دے گا, اور ہماری اس محنت کو جو ہم دن رات کرتے ہیں اس کو کنورٹ کریں گے ہم اس کو کامیابی میں, اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے پھر. اور پھر اعزازات جو ہمیں
ہم ممالک کی جانب سے ملتے ہیں، انہیں پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک نے بھی ان کی خدمات کو تسلیم کیا ہے، حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف کے سلسلے میں 2 مرتبہ انہیں اعزاز دیا، اس پہلے ستارہ امتیاز اور اب ہلال امتیاز، اور یہی وہ کامیابیاں ہیں۔ شاید جو محنت ہے ان کی، اس کے سامنے اگر وہ خود سے تقابل کریں مانور، تو شاید ان کے لیے اعزازات بہت معنی رکھتے ہوں، بہت سارے لوگوں کے لیے اعزازات انہیں لگتا ہو کہ شاید یہ اتنی اہم چیز نہیں ہو سکتی، لیکن جس کا سفر ہے، جس کی کامیابی ہے، جس کی محنت ہے اور جس نے کسی مقام کو حاصل کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بالکل۔ محمود بھٹی ہمارے درمیان موجود ہے، ریوارڈز کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ محمود صاحب، یہ جو ریوارڈز مل رہے ہیں آپ کو، پاکستان میں ایکنالجمنٹ مل رہی ہے، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسا محسوس ہوا؟ اور پاکستان نے جب اون کیا تو کیا اس حوالے سے آپ کے کامنٹس ہوں گے؟ یہ دیکھیں نا، مطلب آپ نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا آپ کو ستارہ امتیاز ملے گا، ہلال امتیاز ملے گا۔ یہ نا سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کے لیے ہوتی ہے۔ کتنے ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، آپ کا ٹی وی شو دیکھیں گے، ان کو پتہ چلے گا، دیکھیں مجھے ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز ملا ہے، یہ اللہ کی، یہ میری ماں کی دعائیں ہیں۔ اور اوپر سے میں پاکستان گورنمنٹ کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ چیزیں ملی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچی نہیں تھی یہ چیزیں۔ محمود بھٹی صاحب، فیشن ڈیزائننگ اگر اس ہم شعبے کی بات کریں تو اس میں بہت وسعت موجود ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں نت نئی چیزیں متعارف کرواتے ہیں، وہ خود بھی تجربے بھی کرتے ہیں۔ بتائیے ہمارے ہاں شعبہ پاکستان کے سماجی ترقی میں، ہماری معاشی ترقی میں، خاص طور پر ایکسپورٹس کی اگر بات کی جائے تو کس طرح سے کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، پاکستان میں فیشن میں لے کے آیا تھا، فیشن ڈیزائن اسکول جو لاہور یونیورسٹی بن گئی، یہ میں نے بنوائی تھی۔ جب میں فیشن شو کرتا تھا پاکستان میں آ کے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، اس زمانے میں میک اپ، ہیئر ڈر، یہ فیشن کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، میوزک سسٹم، یہ سب چیزیں میں نے شروع اس لیے کی تھی کیونکہ میرا فرض بنتا تھا، اللہ نے مجھے اتنا بڑا نام دنیا میں دیا ہے تو میں پاکستان اپنے ملک میں جا کے میں بھی چیزیں یہ کروں۔ یہ سب اوورسیز پاکستانی کتنے دنیا میں بیٹھے ہیں نا، اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے ماشاءاللہ ان کے نام باہر بن جاتے ہیں، سب کو چاہیے ملک میں آ کے یہ چیزیں کریں۔ فیشن تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، فیشن میں ایک کاپی رائٹس ہونا چاہیے، یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے کاپی رائٹس بنائے، ہر آدمی اپنے ڈیزائن خود بنائے، ہر آدمی اپنی چیزیں خود کرے، یہ پھر دنیا میں ہم لے کے جاتے ہیں، کیونکہ باہر ہم ایک دوسرے کو کاپی نہیں کر سکتے۔ میرا جو فیشن ہے وہ بٹی لکھا ہوگا، لیبل بٹی پیرس، تو اس کو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کی اکانومی میں بڑا فرق پڑے گا، پاکستان کی جو گورنمنٹس یہاں پہ بنتی ہیں، یہاں پہ جو مٹیریل بنتی ہیں، چیزیں بنتی ہیں، اس میں ماشاءاللہ بہت فرق پڑے گا، پاکستان کی اکانومی بہت اوپر جائے گی۔ محمود بھٹی صاحب، جہاں پہ ہم نے آپ کی اسٹرگل اور ایکنالجمنٹ کے حوالے سے بات کی، ذرا فیشن کے حوالے سے جانتے ہیں آپ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فیشن یہ ہے جس میں آپ کمفرٹیبل ہوں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی کمبینیشن کر لیں۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیشن انڈسٹری میں جو فیوژن کا کانسیپٹ ہے یہ بہت زیادہ آ گیا ہے، جو ہماری کلچرل ڈریسز ہیں، جو ہماری کلچرل آرٹ ہے، اس کو ہم جو ہے وہ دیکھا جائے تو ویسٹ کے ساتھ فیوژن میں لے کے آ رہے ہیں، پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ کے نزدیک بینگ اے فیشن ڈیزائنر، عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر ہیں آپ، فیشن کیا ہے؟ وہ چیز جو میرے لیے کمفرٹیبل ہے، میں کچھ بھی پہنا ہوں، کسی سوٹ کے ساتھ کوئی بھی دوپٹہ لے آؤں، یا ایک پراپر اس کا ربط ہوتا ہے؟ نہیں، پراپر چیزیں ہوتی ہیں، فیشن آدمی جیسے مرضی کر لے، لیکن فیشن کو پہننے کے لیے، فیشن کرنے کے لیے بھی ایک ایلیگانس چاہیے، فیشن کی میچنگ بھی کرنی چاہیے۔ فیشن جو دنیا میں بنتے ہیں، ونٹر، سمر کے، ونٹر کے، یہ سارے ایوری منتھ فیشن چینج ہوتا ہے دنیا میں، ایوری منتھ ان کے کلر میچنگ آپ کو پتہ ہو، کلر میچنگ کے ساتھ آپ کو میک اپ بھی ویسے کرنا چاہیے، آپ کے ہیئر ڈر، آپ کی جویلری، یہ چیزیں بھی تھوڑی سی پہن کے بھی آپ ایلیگنس چل سکتے ہیں، آپ کو چلنے کا پتہ ہونا چاہیے، سٹائل کرنے کا پتہ کرنا، ایک آپ چیف پیسوں سے بھی ہے نا، تھوڑے پیسوں سے بھی ہے نا آپ فیشن کر سکتے ہیں۔ فیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے، آپ کسیاں جور میں، ایرمیس میں، شنل میں چلے جائیں، وہ 10,000 کا ایک ڈریس آئے گا، آپ 500 روپے انارکلی لاہور میں جا کے آپ کپڑے لے گئے، لیکن پہننے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے آپ کو۔
بالکل صحیح. یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ آپ نے کیری کیسے کرنا ہے, طریقہ کار کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. اب جب بھی فیشن کی بات آتی ہے بھٹی صاحب تو ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ خواتین کی جانب چلی جاتی ہے کہ یہی فیشن چینج ہوتا ہے, انہیں کی ڈریس ڈیزائننگ چینج ہوتی ہے, بال ہیں, میک اپ کا سامان ہے. تو مردوں کے فیشن کے حوالے سے بتائیے, کیا یہ کنسسٹنٹ رہتا ہے, اسی طرح سے رہتا ہے, یا یہ بھی تبدیل ہوتا ہے وقت کے ساتھ؟ نہیں, یہ مرد کا اتنا نہیں, اور لیڈیز جو ہے نا وہ فیشن, وہ ریئل فیشن ہوتا ہے. لیڈیز زیادہ فیشن کرتی ہیں. مرد جو ہے ایک سیم سوٹ بھی پہن لے گا, نیچے شرٹ چینج کر لے گا, ٹی شرٹ پہن لے گا, جین پہن لے گا, سمپل کپڑے پہنتے ہیں, وہ اتنا چینج نہیں ہوتا. لیڈیز کا تو جو فیشن ہے وہ تو کہتے ہیں ایوری ڈے از چینج, ایوری منتھ چینج, ایوری 15 days چینج. لڑکیوں کا زیادہ فیشن, تو میرا تو ہے ہی صرف لیڈیز فیشن ہے. اب ہمارے درمیان فیشن ڈیزائنر موجود ہے تو ہم بھی تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. محمود صاحب, تھوڑا سا کوئی اگر آپ ٹپس دے دیں فیشن سے متعلق ورکنگ وومن کو کیری کرنے کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں یونیفارم نہیں ہوتا تو بہت شوق ہوتا ہے ہمیں فیشن کرنے کا, نئے نئے ڈیزائن. ہم جاتے ہیں اپنے ٹیلر سے کہتے ہیں ایسا بنا دیں, یا جس طرح آپ نے برانڈس کا نام لیا, مختلف برانڈس کی تصویریں دکھا کے کہتے ہیں ایسا تیار کر دیں. یا جو روٹین میں ہم اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کریں تو کوئی ٹپس دینا چاہیں گے؟ جس طرح آپ نے کہا جیولری بھی آپ نے دیکھنی ہے, بال بھی دیکھنے ہیں, پھر آپ نے اس کو کیری کیسے کرنا ہے, تو اس حوالے سے کچھ 2-4 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کامنلی بہت مسٹیکنلی کر رہی ہیں ہم اور خواتین کو وہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں, خواتین کو ایک فیشن جو ہے نا, فیشن جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, اس کو سمپل ایلیگانس ہونا چاہیے. ایلیگانس پہننے کا, ہولے نہیں ہم کر سکتے. ہولے کپڑے مطلب آپ نے گرین کلر کے پہنے ہیں, میک اپ ایسے فضول سا کر لیا, اتنا میک اپ کر لیا آپ کی شکل ہی نظر نہیں آ رہی. تو میک اپ بھی جو ہے نا بالکل ہلکا سا میک اپ, ہلکی سی جولری, ہلکا سا یہاں پہ نکر, ہیڈر, شوز بھی سمپل, اس کو ایلیگانس کہتے ہیں. اگر آپ لوگ نا سب چیزیں مکس کر دیں گے, اتنا منہ پہ لگا دیں گے, وہ کر دیں گے نا, تو اس پہ پھر مزہ بھی نہیں آتا, اور اس کو ایلیگانس بھی نہیں کہتے. صحیح ہو گیا. تو بھٹی صاحب, یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہر 10 سال بعد نہیں تو 15 سال بعد فیشن واپس آ جاتا ہے, اگر وہ جو ڈیزائن ہے کپڑوں کا وہ بھی واپس آ جاتا ہے, آج سے 15 برس پہلے جو فیشن بہت ہٹ تھا وہ واپس آ رہا ہے, کیا یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے یا پھر وہی جو وقت کا پہیہ ہے یہ والا چکر گھومتا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ 10-15 سال بعد ہے نا رونڈ چل کے پھر دوبارہ وہ چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کی وجہ بھی تو بتائیے کیوں آتی ہے یہ واپس؟ یہ کیونکہ آپ کو پتہ نا پوری انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے نا دنیا کی, وہ تو ہے پیرس میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں. تو یہ پوری دنیا میں جو ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں نا, میں اکیلا ڈیزائنر نہیں, میری مارکیٹ میں کوئی 5000 ڈیزائنر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر آدمی کا دیکھیں ڈیزائنر ہٹ کدھر جا رہا ہے, اب ٹرن ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں. فیشن شو دنیا کے جو ہو رہے ہیں کدھر لے کے جاتے ہیں, تو وہ واپس وہی چیزیں آنی ہیں 10 سال بعد, 15 سال بعد. جو ہم پہلے پہنتے تھے وہی چیزیں پھر آنی شروع ہو جاتی ہیں سارے کرنا. اس کو فیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ڈیفینیٹ چینج نہیں ہوں گی, 10-15 سال بعد دوبارہ وہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. بالکل, بہت شکریہ. وہاں پہ پیرس میں نا بڑی ایسی دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ اولڈ فیشن بیچتے ہیں. ہاں, بہت شکریہ محمود بھٹی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. ایک بار پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز, پاکستان کا نام روشن, عالمی شہرت یافتہ فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی ہمیں موجود تھے. اور فیشن کیسے بدلتا ہے وہ اس جگہ پر کہہ رہے میں موجود ہوں جہاں پر پوری دنیا کا فیشن جہاں سے ٹرنز لیتا ہے, لیڈ کرتا ہے کہ یہاں پر دنیا میں کیا پہنا جائے گا. اچھا, بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں مانور جو کہ رہ جاتے ہیں ہمیشہ ہی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہر 15 سال بعد, 20 سال بعد یا پھر 30 سال کے بعد فیشن واپس کیوں آتا ہے. وہی فیشن جو اس سے پہلے ایک جنریشن بھرپور عروج ملا اس فیشن کو, وہ واپس کیسے آ گیا اور دوبارہ سے ہٹ کیسے ہو گیا. لیکن پھر موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ابھی ہم بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جانب اور اس کے بعد واپس آئیں گے. ایک بار پھر آپ کو صبح پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہے تھرسڈے.
جمعرات کو ایک بڑی خاص چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ, اور وہ چیز ہوتی ہے کارٹون, جو کہ ہماری جو معاشرے میں جو بھی ہیپننگز ہو رہی ہیں اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. کارٹون بنتا ہے, رضوان کہہ رہے ہیں, میرا وہ مطلب نہیں ہے, کارٹونسٹ ہوتے ہیں جو کہ کارٹون بناتے ہیں. ٹھیک ہے رضوان, میں کچھ بولا بھی نہیں, میں نے کچھ کہا بھی نہیں, نہ کسی بات پہ اعتراض کیا, نہ کوئی سوال کیا. کارٹونسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہمارے بہت سینئر, بہت ریسپیکٹیبل مظہر شہزاد صاحب, اور ہفتے میں 2 دفعہ ہوتے ہیں, سوموار کو اور جمعرات. تعارف کرانے کے لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ, میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہ چیز بھی بن گیا, خوش ہو رہا تھا میں, لیکن پھر پتہ چلا کہ کارٹون ایک چیز ہے, میں چیز نہیں ہوں. چلیے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے, اور آپ ہمارے چلیں پھر, اجازت ہے جی. بالکل, آپ آغاز کیجیے. اور آپ نے جتنی محنت کی ہے اس فیلڈ میں اور نام بنایا ہے, یہ معمولی سی بات نہیں ہے. یقینی طور پر یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہمارے ناظرین کے لیے آج کارٹون بنائیں گے, اور بناتے بھی ہیں. جی, پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کے پاس موقع ہوتا ہے, ہر روز موقع ہوتا ہے, ہر لمحے موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک بہتر انسان بن سکے, اپنے آپ کو بہتر کر سکے. اگر تقابل کرنا ہے تو اپنے آپ سے کرے, کسی اور سے کمپیریزن نہ کرے. اب ہمارے پاس اپرچونٹی یہ ہے کہ جہاں ہمارے پاس روز ایک لمحہ موجود ہوتا ہے, آنے والے لمحے کی امید ہوتی ہے, رمضان المبارک میں ہمارے پاس یہ اپرچونٹی اور بڑے پیمانے پر ہوتی ہے کہ ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں, اپنے رویے کو بہتر کر سکتے ہیں. بالکل جناب, جہاں ہم رویے کو بہتر کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, بہت سے لوگ اس کی ٹریننگ بھی لیتے ہیں. شخصیت سازی کس طرح کی ہونی چاہیے, تحمل, صبر, ہم روٹین میں اس حوالے سے بات تو کرتے ہیں, اور دین بھی ہمارا اسی چیز کا درس دیتا ہے. رمضان المبارک میں بھی ہم یہی چیز سیکھتے ہیں کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور ہم نے درگزر سے کام لینا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ روٹین میں بھی ہماری پرسنالٹی کا جب حصہ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرسنالٹی بہت زیادہ اچھی ہے, اور یہ چیزیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہونی چاہیے. ود دا پیسج آف ٹائم, رضوان, کہا یہ جاتا ہے کہ ایکسپوئر کے ساتھ, ایج کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں. تحمل آ جاتا ہے نا, تحمل آ بزرگی آ جاتی ہے, لیکن وہ تحمل وقت کے ساتھ آ جاتا ہے, یہ خود اڈاپٹ کرنا ہے. اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, شخصیت سازی کس طرح کرنی ہے رمضان المبارک میں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان پروگرام میں ڈاکٹر نورین سہار موجود ہے. بہت انرجیٹک ڈاکٹر نورین کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, ہمیشہ کی طرح بہت انرجیٹک. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ, جو ہم بات کر رہے تھے کہ شخصیت سازی یا پھر بہتر انسان بننا ممکن ہے انسان کے لیے, اور موقع بھی ملتا ہے, کرنا کیا ہوتا ہے؟ انیشیٹو لینا ہوتا ہے. انیشیٹو لینے کے لیے اویئرنیس چاہیے. اصل میں انسانوں میں اور جانوروں میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایکچولی 2 چیزوں کا ہے. ایک ریزن, جس کو عقل کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری پوچھ ہونی ہے, اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیبٹ. ہیومن بینگز ہیو ہیبٹ whereas animals have what? نیچر. یہ جو ہم فطرت کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی, اصل میں ہیومن بینگ تو ہے ہی سوشل بینگس. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مثال کے طور پر ہمیں ایک سکھ فینومینن, ہم اس کے اوپر بڑے جوکس بھی کرتے ہیں لیکن بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں, تو ایک خاص ہمارے ذہن میں ماڈل آ جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میں موو ان موو آؤٹ کر رہی ہوں پاکستان سے اپنی اکیڈیمک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. تو جب ہم ابراڈ میں اس پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں تو ایک پوری اٹائر ہے, ماڈل ہے جی. تو میں کہہ رہی تھی اگر اس ایتھنیسٹی کا کوئی بچہ ہو اور ہم کسی فارنر کو, مثلا کسی یو ایس کو یا کسی برٹشر کو, وہ ہم اڈاپٹ کروا دیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم اس کو 10 سال بعد یا 15 سال بعد ملیں گے تو وہ ہمارے ذہن میں وہ ایتھنیسٹی بیسڈ پرسنالٹی ہوگا یا وہ ایک بالکل ٹرانسفارم پرسنالٹی ہوگا؟ ٹرانسفارم. پوائنٹ یہ ہے کہ ہیومن بینگز آر لرنڈ بینگز, ہیومن بینگز آر سوشلائزڈ بینگز. تو وہ جو کہتے ہیں کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی, وہ تو شرارت سے آپ کو ایک ہی ماڈل میں آپ کو انسان سے, اشرف المخلوقات سے کسی اور کیٹیگری میں لے جانا چاہتے ہیں, ورنہ ہیومن بینگز آر لرنڈ بینگز. یہ ہماری سوشلائزیشن ہے, یہ ہمارا ماحول ہے جو ہمیں بنتا ہے. اگر جس طرح کی آپ بیہیویئر, جس طرح کی پرسنالٹی بنانا چاہیں گے, ویسا بیہیویئر, ویسی پرسنالٹی بنی جائے گی. صحیح ہو گیا. اچھا, جس طرح ہم پرسنالٹی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہی بدل جاتی ہے ایکسپوئر کے ساتھ, یا جس طرح بھی حالات بدلتے ہیں, اور جو جس کلچر میں, جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں. رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں درس بھی دیا جاتا ہے کہ صبر و تحمل سے پیش آنا ہے. پھر جو ہمارے روزے کی روٹین ہوتی ہے وہ بھی ہمیں صبر ہی سکھاتی ہے. لیکن کیا یہ
छोटा सा एक इंटरवल हमारे साल का, एक महीना, हमें पूरे साल पर्सनालिटी बिल्डिंग में हेल्प आउट कर सकता है। और क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हर साल ये हो रहा है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और अगर हमारे बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, साइकोलॉजिकली भी इसको देखें, तो क्या वाकई इससे विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक साल एक महीने में हमने अपने आप को बदला, फिर अगले साल बदला, तो क्या कुछ सालों बाद हमारी पर्सनैलिटी में इसकी इंक्लूजन हो जाती है? बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। अगर आप इजाज़त दें और हम बड़े ऑनेस्ट होकर देखें तो अगर हम अपने इर्द गिर्द जर्नलिस्टिकली देखें तो रवैया और पर्सनालिटी नहीं बदल रही। असल में रवैया और पर्सनालिटी बदलने के लिए जितनी कंट्रोल और सीरियसनेस की एप्टीट्यूड चाहिए वो नहीं है। वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो फास्टिंग है, जिसको हम रमज़ान कहते हैं या रोज़ा कहते हैं, ये सब तरह के रिलीजन्स में बिल्कुल। मतलब मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, जिसको इल्मुल इंसान भी कहते हैं, और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, कुरान में जिसे सूरह बशर या उसको सूरह इंसान भी कह सकते हैं, इसके नाम से एक सूरत भी है जो बड़ी क्लियरली इंसान के बारे में डिफ़ाइन करती है। और आपने पूछा, पहले भी एक सवाल किया था कि क्या इंसान बदल सकता है? वह अनलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कुरान कह रहा है कि इंसान को वही मिलता है, वैसा ही रवैया, वैसी ही पर्सनालिटी, वैसा ही चीज़ें मिलती हैं जैसी वो कोशिश करता है। तो लॉज में से सबसे बड़ा लॉ मैं समझती हूँ कि कुरान का लॉ है। और अगर हमें फेथ हो जाए और हम ये कहें और हमें इसको फेथ पे को फोकस करते हुए अगर हम एक्शन करें तो हमारी तबीयत बदल जाएगी, हमारी आदत बदल जाएगी, लेकिन इर्द गिर्द नहीं बदल रहा। वैसे तो हम पिछली दफ़ा भी हम एक दफ़ा प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग की देयर आर 4 डायमेंशंस, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल। ये जो रोज़ा है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि हर तरह के कल्चर के अंदर पाया जाता है, फास्टिंग जिसको कहते हैं, और ये है ही सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। यानी जिस वक्त हम रोज़ा रखते हैं तो असल में हम अपनी फिजिकल सेल्फ को कंट्रोल करके हम अपनी इमोशनल, कॉग्निटिव और स्पिरिचुअल सेल्फ को इन्हेंस करते। सही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इंसान की पर्सनालिटी की 2 बुनियादी बातें हैं, या रूह है, या सॉफ्ट फीचर है, या फिजिकल फीचर है। तो आम जिंदगी के अंदर फिजिकल फीचर जो है वो 3 जो इम्प्लिसिट फीचर्स है उसके ऊपर हावी रहता है। रोज़े के अंदर हम फिजिकल फीचर को कंट्रोल करके बाकी जो 3 फीचर्स हैं उसको हम इन्हेंस करते हैं। इसीलिए सब रिलीजन्स के अंदर, चाहे वो रिवील रिलीजन है या दूसरे रिलीजन है, चाहे बुद्ध मत है या दूसरे, उनकी जैन मत के अंदर, उनके अंदर भी फास्टिंग है। और फास्टिंग से वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सीलेंस पे काम करते हैं। हमारे यहाँ जो असल में रोज़े की जो सही वो जिसको कहते हैं ना स्पिरिट है, हम उसके साथ नहीं कर रहे। दिस इज अनफॉर्चुनेट। वो बहुत मिक्स हो गया है हमारे इस्लाम के अंदर है, लेकिन हम ढाल बना लेते हैं। जी देखिए ना, अब आप जरा गौर कीजिए कि रोजे की रातें तो कुछ और करने के लिए हैं, तो हम लूडो के मैच कर रहे हैं, सारी सारी रातें जाग रहे हैं। ये जागने की हैं लेकिन और तरह से जागने के लिए, बिल्कुल और तरह से खाने के लिए हैं, और तरह से अपने आप को संभालने के लिए हैं। ये तो कम खा के रूह को बढ़ाने के लिए हैं, और हम ज्यादा खा के पेट को बढ़ा लेते। ऐसा ही है। तो असल में ये कि रोज़ा जिस नीयत और जिस प्रोटोकॉल के साथ रखना है, अगर हम उस प्रोटोकॉल को पूरी होलिस्टिक स्पिरिट के साथ हम एक्चुअलाइज करेंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो फीचर्स पैदा होंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं। एक मज़े की बात, ये जो इंसान की तबीयत है ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। आपने सवाल किया था क्या हम बदल सकते हैं? 24 दिनों में तबीयत बदल जाती है, 24 दिनों में आदत बदलती है। साइंटिफिक थ्योरी है भाई कि कितने दिन चाहिए आपको एक तबीयत बदलने के लिए? 24 डेज। मजे की बात है, रमजान के 29 और 30 दिन होते हैं जी। अगर आप तय कर लें। और मैं पहले भी आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि वो जो दाता घन शक्कर के पास कोई गई खातून, उन्होंने कहा भाई ये बेटा है शक्कर बहुत खाता है तो मना कर दे। उन्होंने कहा कल लेकर आना। फिर उन्होंने आए, कल लेकर आई तो उसने कहा शक्कर नहीं खानी। उसने कहा जी मौलाना अगर यही बात कहनी थी तो कल कह देते। कहते कैसे कहता, मैंने कल खाई हुई थी। जो खुद काम किया हाँ मैंने खाई हुई थी, बाद में असर नहीं होता। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि रमज़ान में आदत बदल जाती है, आप यकीन करें मेरी कुछ बहुत ख़राब बातें थी जिसको मैंने रमज़ान में बदला। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि क्या वो बदल सकती हैं। यकीन कीजिए आदतें बदल जाती हैं। साइंस कहती है, सोशल साइंस कहती है 24 डेज यू जस्ट हैव टू। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए नंबर 1 नीड,
ضرورت چاہیے, ایک پیشن چاہیے, جس کو نا دل و جان سے بدلنے کی خواہش. اللہ انہی کو بدلتا ہے جو بدلنا چاہتے ہیں. بالکل. کوئی چیز چاہیے تو وہ اللہ سے مانگی جاتی ہے, اور سائنس بھی یہی کہتی ہے نیڈ, پھر اس کی اویئرنیس, یار یہ میں نے بدلنی ہے, پھر یہ کہ بدلنے کے لیے مجھے کس طرح کا علم چاہیے, پھر اس کے ساتھ مجھے کون سی پریکٹسز چاہیے جس کو اسکل کہتے ہیں, اور اس کے بعد ڈسپلن, یعنی آپ کو اپنے آپ کو خود گارڈ کرنا پڑے گا. بس آخری جملہ, ہم بہت ذکر کرتے ہیں جہاد کا, قرآن پاک میں 28 ٹائمز جہاد کے اوپر بات ہوئی ہے, ذکر ہوا ہے. 22 ٹائمز کون سا جہاد ہے؟ جہاد بن نفس, نفس کے جہاد کی بات, اپنے آپ کو کنٹرول. دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے آپ پر لگامیں ڈالنا ہے. بالکل. لیکن ڈال جاتی ہیں, جہاں چاہ وہاں رہ. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے, آپ رمضان المبارک میں بھی اگر ہم بدلنا چاہتے تو ہم دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں, خود کو بدلنا نہیں چاہتے. کوئی پن پوائنٹ کر دے, کوئی تنقید کر دے ہمارے اوپر ایک جملے, وہ ذاتی دشمنی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ رویہ کیسے درست کرے؟ اصل میں مجھے ایک ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور ایز اے پاکستانی جب میں اپنے ماحول کو دیکھتی ہوں, انفارچونیٹلی بہت ہی کلوزڈ ہے. ہم کلیکٹیوسٹ ہیں, یعنی ہم گروپ میں رہتے ہیں, اور ہماری اپروچ بڑی جو ہے نا وہ نیرو ہے. ایک مجھے بہت ہی زبردست اسکالر یاد آئے, میں نے کہا ان کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں, اسٹیفن کووے. اس نے کہا تھا اگر عادت بدلنی ہے, اگر رویہ بدلنا ہے تو تبدیلی لانی پڑے گی, اور اگر بڑی تبدیلی لانی ہے, اگر پیراڈائم بدلنا ہے تو پھر کیا نقطہ نظر بدلنا پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر, پرسپیکٹو, فریم ورک بہت چھوٹا ہے. دیکھیں نا جنت میں تو ہلکی روحیں جائیں گی. اب آپ سے دیکھیں, میں کہہ رہی ہوں ٹو ایئر از ہیومن, انسان تو خطا کا پتلا ہے. ابھی میں دیکھیں کتنی خوبصورت ایک آیت ہے, وہ جب لوگ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں 3 معجزے ہیں, اس میں سے ایک معجزہ کون سا ہے؟ حضرت یونس کا. ایک قوم ایسی تھی جس پہ آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا, وہ کون سی قوم تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم. کہ وہ عذاب آیا ہوا تھا, بادل وہ آئے ہوئے تھے, لوگوں حضرت یونس ان کو منع کر رہے تھے, حضرت یونس ان سے ناراض ہو کے نکل گئے. جب لوگوں نے, اس قوم نے حضرت یونس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, حضرت یونس نہیں ملے, وہ ڈر گئے, ان کو پتہ چل گیا. انہوں نے جانوروں کے بچے الگ باندھے, جانور الگ باندھے, اپنے بچے الگ کیے, اور وہ رونے لگ گئے. اب ان کے بچے رو رہے تھے, وہ خود رو رہے تھے, جانور بھی رونے لگ گئے. تو کوئی ایسا ماحول بنا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں, ٹو ایئر از ہیومن. پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی, اصل میں سوشل سائنٹسٹ ہوں, ڈرتی ہوں کہیں پکڑائی نہ ہو جائے کہ نبی بھی غلطی کرتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے, پکڑ ہو گئی, مچھلی میں ان کو بند کر دیا, پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتری. اور بیسیکلی دیکھیں یا اللہ ہم ناقص اور تو کامل. اور یہ تمام ایونٹ انسانوں کو سمجھانے کے لیے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی ہے, یا اور دیگر انبیاء کی زندگی دیکھیں تو اس میں بھی جو ان کے ساتھ ہوا وہ تو دیکھا جائے کسی کی جرت بھی نہیں کہ کسی نبی کے ساتھ کچھ کرے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کے لیے, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کی ریپرکشنز کیا ہوگی. جہاں ہم ریپرکشنز کے حوالے سے بات کریں وہاں سے پہ, کیونکہ آپ سے بہت سے سوالات کرنے ہیں, تو ڈاکٹر صاحبہ یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح ہم شخصیت سازی کے حوالے سے بات کریں, پرسنالٹی بلڈنگ کے حوالے سے بات کریں, ہم تو پرسنالٹی چینج کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن کسی نے جو ہماری پرسنالٹی کا ایک رخ دیکھا ہے وہ اس پہ ہمارا پورا خاکہ تیار کر لیتا ہے. ایک انگریزی کی لائن ہے, فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. Is it really last impression? No, not at all. It's misperception actually. رضوان کی بات کو کیری کرتے ہوئے صرف ایک بات کہ یہ جو لوگ نہیں معاف کرتے, تو میں صرف یہ کہنا کہ چھوٹی سی بات ہوئی اور وہ بھولتے ہی نہیں, یہ ایک نیرو پرسپیکٹیو کی وجہ سے. میں صرف اتنی بات آپ کی بات کی طرف آ رہی ہوں. ٹو ایئر از ہیومن, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں, نبیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. جیسے میں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا پرسپیکٹیو تھا. دل بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آگے جانے کے لیے, زندگی میں بہتری لانے کے لیے, اور ایون جنت میں بھی جانے کے لیے بغض نکالنا پڑے گا, معاف کرنا پڑے گا. بغض کے ساتھ جنت میں نہیں جایا جا سکتا, بغض کے ساتھ زندگی بھی جنت نہیں بنتی. ایسا ہی ہے یہ خاکی جی. اور آپ کی بات کی طرف میں لکھوں کہ لوگ ایک غلطی کو دیکھ کر بھولتے ہی نہیں,
اور اسی غلطی کو لے کے پورا فریم ورک بنا لیتے ہیں. بالکل ایسے پوائنٹ یہ ہے کہ وی آل آر ہیومن بینگز, ہم میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہیں گی. یہی تو تقویٰ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہیں گی, لیکن ہم ہر منٹ میں, ہر گھنٹے میں, ہر دن میں دیکھتے رہیں گے کہ یار یہ میری ایک چھوٹی سی غلطی ہے, میں نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو میں نے امپروو کرنا ہے. یہ نیڈ پیدا ہوگی, میں اس کو کہوں گی اچھا یہ غلطی ہے, یہ عام بات ہے اور لوگوں کے اندر بھی ہے. جیسے میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی, اسپرٹ لینے کے لیے, موٹیویشن کے لینے کے لیے, انسپریشن لینے کے لیے. دیکھو یار عذاب آیا ہوا تھا لیکن ان سے مڑ گیا. تو میری زندگی کے اندر بھی جو میری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں, اگر میں ان کو کنٹرول کر لوں اور ان سے مانگوں یہ غلطی ہے, اس کو میں نے روکنا ہے, کوشش کر لوں, اور میں اس کی علم لے لوں, اس کے اوپر اسکل لے لوں, اور میں اپنی مانیٹرنگ کروں, میں اپنے آپ کو بدل سکتی ہوں. اور آپ ویسا بچہ, میں بہت انٹرسٹنگ بات کہنا چاہ رہی, جیسی آپ جراب بننا چاہتے ہیں بنتے ہیں, جیسا آپ سویٹر بننا چاہتے ہیں بنتے ہیں, اسی طرح جس طرح کا بچہ آپ بننا چاہتے ہیں وہ بن میں ایز اے سوشل سائنٹسٹ, ایز اے پریکٹسنگ مسلم, میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ پرسن کے طور پہ جو سوشل سائنسز کو اور قرآن کو اور سنت کو کوریلیٹ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, تاکہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک زیادہ ہولسٹک ماڈل بنا کے پیش کر سکے. جم رون ایک اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ جو طبیعت کا بدلنا ہے, ہیومن بیہیویئر کا بدلنا اور شخصیت کا بدلنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بالکل بہت ہم سمپل ایکسپیرینسز سے اور ریویلڈ نالج سے لرن کر کے we can transform ourselves and we can be a successful person. اور جو آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ براڈ پرسپیکٹیو, ہمارا ذہن کا کھلا پن جسے ہم اوپننس کہتے ہیں, یہ ضروری ہے. اوپن ہوں گے, ہم تسلیم کریں گے, تو ہمارے لیے تبدیل کرنا, اپنے رویوں کو درست کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور اتنا مشکل رہے گا بھی نہیں. ڈاکٹر نورین صاحب بہت شکریہ. بہت سارے سوالات ہیں, اتنا بڑا ٹاپک ہے, بہت ساری گفتگو باقی ہے. ایک جملہ بس کہنا چاہوں گی کلوزنگ سے پہلے. جی پلیز. زندگی دوسروں کی خامیوں پر نہیں جی جاتی, نہ جیتی جاتی. ارے واہ واہ, کیا بات ہے. زندگی اپنی خوبیوں پر جی جاتی ہے اور جیتی جاتی ہے. بجائے دوسروں کی خامیوں پہ نظر رکھنے کے, آئیں اپنے اوپر نظر کرتے ہیں اور اپنی خامیوں کو خوبیوں میں بدلتے ہیں. بہت زبردست بات کی آپ نے ڈاکٹر نورین, بہت زبردست بات کی. اور یہ سیلف انالیسس کی بھی بات ہے, جہاں پہ ہم سیلف انالیسس کی بات کرتے ہیں وہاں پہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا انالیسس کر رہے ہیں مظہر شہزاد صاحب, اور مظہر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سوسائٹل انالیسس کس طرح کیا, اور وہ پکٹورل ڈپکشن ہوتی ہے. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے مظہر صاحب. ویری سمپل, کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے. آج کل اس وقت اس سے ذرا کمپلیکیٹڈ چیز کوئی نہیں ہے مظہر صاحب. پچھلے 2 ہفتے سے میں بھی بھگت رہا ہوں, کبھی بیٹی, کبھی بہو, کبھی بیگم لے کے جا رہا ہوں, اور رش پڑا ہوتا ہے وہاں پہ, وہ جی ٹائم نہیں ہے, یہ نہیں. اچھا آج صبح بھی محمود بھٹی صاحب ہمارے, میرے بھی دوست ہیں بڑے اچھے, یقین کریں کہ وہ بہت بڑے فیشن ڈیزائنر ہیں, لیکن ادھر آ کے دکان کھولیں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ویسے آپ نے کہہ تو دیا کہ بڑا سمپل سا کام ہے, لیکن اتنا سمپل ہے نہیں ہے, بہت کمپلیکیٹڈ, اس وقت شدید کمپلیکیٹڈ کام ہے یہ والا. اور ہمارے وہ تمام بھائی دوست جو درزی ہیں, جو ٹیلرز ہیں, جینٹس ہوں, لیڈیز ہوں, یا بچوں کے ہو, وہ تھوڑا سا سپیس نکالیں, تھوڑی سی مہربانی کریں. ہم یہی کہتے ہیں روز جا کے تھوڑے میرے سوٹ کی گنجائش کر لیں. اور ہم آج آپ پہ قومی سطح پر آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ مشکل وقت ہے, اس میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, لیکن وقت نکالیں, سپیس نکالیں, جگہ بنائیں. بالکل. بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا بھی, اور نورین صاحب آپ کا بھی ایک دفعہ بہت شکریہ. اور ہم بریک لیں گے, تو بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہم آگے بڑھیں گے پروگرام میں صبح پاکستان. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صبح سویرے لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی SL3 پروجیکٹ کی جلد تکمیل کا حکم. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے رنگ روڈ SL3 فوری تعمیر کی ہدایات کی ہیں. SL4 کے مراکز سے شرکپور انٹرچینج 3 بنایا جائے گا. اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اڈا پلاٹ سے مراکہ روڈ
मुल्तान रोड तक पूरे रिंग रोड का भी दौरा किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मुल्तान रोड पर लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज पर मकामी पौधे लगाने की हिदायत की है। आपको बताते चलें कि रिंग रोड प्रोजेक्ट में SL3 की तकमील का हुक्म दिया है। वक्त मुकर्ररा मुद्दत में इसकी तकमील का हुक्म दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने अलसुब दौरा किया है रिंग रोड सदरन लूप 3 का। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने रिंग रोड SL3 की तामीर के लिए ज़रूरी इक़दामात की भी हिदायत की है, जबकि SL4 मरागा से शरकपुर इंटरचेंज M3 बनाने की भी हिदायत की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अड्डा प्लाट से मरागा मुल्तान रोड तक पूरे रिंग रोड का दौरा भी किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मुल्तान रोड पर लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज पर मकामी पौधे लगाने की हिदायत, जबकि रिंग रोड सदरन लूप 3 से आवाम को आमदरफ्त में आसानी होगी, ये कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का। इस मौके पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। जनूबी पंजाब से आने वाली ट्रैफिक शहर से गुजरे बगैर मंजिल पर पहुँच सकेगी। लाहौर रिंग रोड की अफादियत और इससे इस्तिफादा कितनी ट्रैफिक को होगा, फिर साथ साथ लाहौर के शहरियों को क्या फ़ायदा होगा लाहौर रिंग रोड SL3 का, इस हवाले से मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। जबकि सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद मलिक, परवेज़ रशीद, चीफ सेक्रेटरी CNW, कमिश्नर FW और दीगर हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह सवेरे लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का विज़िट किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इस मंसूबे की जल्द तकमील का हुक्म दिया। सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें हम समेट रहे हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक है और 17 रमज़ानुल मुबारक में हम हमेशा से जब से रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ तब से लेकर अब तक कोशिश करते हैं, जैसे अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले शख्सियत साजी के हवाले से बात कर रहे थे, अपने आप को बेहतर करने के हवाले से बात कर रहे थे, रोज़े की टू स्पिरिट के हवाले से बात कर रहे थे। आज भी हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन हमारे दरमियान सबसे पहले एक नात ख्वाह मौजूद हैं जो कि आज के दिन के हवाले से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगे। आज हमारे दरमियान आशिक हुसैन अंजुम साहब मौजूद हैं। आशिक हुसैन अंजुम साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आज 17 रमज़ानुल मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए नात का अगर आप नजराना पेश करना चाहें तो प्लीज़। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी, गुलचिदा किस्मों से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा किस्मों से बयां हो, किस्मों से बयां हो, तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी
بدامانے دریدہ آیا ہو تیرے در پہ بدامانے دریدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ مجھ میں تیری تقلید میں عالم کی بلائی میرا یہی ایمان ہے یہی میرا عقیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت نعت عاشق حسین انجم صاحب، اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے عاشق حسین انجم صاحب سے. اور اب ہم بات کریں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے، اور جب 17 رمضان المبارک کا ذکر آتا ہے تو دوسرے سال ہجری کے دوسرے سال کفار مکہ نے مدینہ منورہ میں موجود مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ دن ہے جب 17 رمضان کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نصرت دی اور کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو. بالکل. اور جہاں پہ ہم 17 رمضان المبارک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں رضوان، آج اسلامی تاریخ کا ایک یادگار عظیم الشان دن تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 17 رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مثال بھی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ تو ہے. خواتین ان سے کس طرح اپنی زندگی کے لیے جو رول ماڈل ہمارے لیے تو ہے، لیکن کس طرح ہم ان کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا ہمیں جو ہے وہ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں تاکہ ہم اسلام کی جو ایک روح ہے اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. ایک جو اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا صرف نجی زندگی کا نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین کے ساتھ تعلقات تھے ان کے، اور ہمارے بھی پروگرام میں پہلے بیان بھی ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے. تو فیملی میں کس طرح جو ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس حوالے سے ان کی لائف ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان آج مذہبی اسکالر موجود ہے علامہ محمد اقبال قادری صاحب. علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو آج ہم 17 رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، جیسے مہنور نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا یوم مثال ہے، تو ان کی حیات مبارکہ جو زندگی ہے، جو تعلیمات ہیں، وہ خواتین کے لیے کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی مشعل راہ ہے ہمارے لیے. جی بالکل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واقعی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے وہ واحد ہیں کہ جو کماری ہیں اور سب سے بڑی عالمہ ہیں، کہ سب سے زیادہ نالج جو تھا وہ آپ کو سب سے بڑی مفتیہ بلکہ کہا جائے تو وہ بھی برحق ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 11 بیویوں میں سے صحیح معنوں میں کمپلیٹ وومن تھی. باقی جو ہیں کچھ ایجڈ، کچھ زندگی کے اس موڈ پر تھیں کہ جو بہت زیادہ نالج نہیں رکھتی تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس تناظر میں دیکھا جائے تو بے مثل و بے مثال ہیں.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واقعہ جب آپ کا دنیا میں جانے کا بالکل قریب تھا وہ وقت، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے تھے نا حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس، تو فرمایا فاطمہ کان قریب کرو، تو کان قریب کیا تو رونے لگی، جو بھی حضور علیہ السلام نے کان میں بات ارشاد فرمائی۔ جب رونا دیکھا نہ گیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ کان قریب کرو، پھر کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ یہ ویو، یہ جو معاملہ ہے دیکھ رہی ہیں جناب ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آقا علیہ السلام چلے کے فرمایا حضور علیہ السلام نے آپ سے کیا ڈسکشن کی؟ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا۔ المکثر حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فلاں دن کیا بولا تھا، ذرا وہ راز کھولو۔ تو فرمایا کہ پہلے جب کان قریب کیا تو فرمایا کہ میں دنیا سے جانے لگا، میرا وقت وفات قریب آ گیا ہے، تو میں رونے لگی۔ جب رونا نہ دیکھا گیا تو پھر فرمایا کان قریب کرو، تو فرمایا تم خوش نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں، یعنی یہاں سے ایک بات یہ بھی جاتی ہے کہ حالانکہ ماں بیٹی کا رشتہ تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، تو نہیں بتایا۔ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار رسول ہیں، اور اگر آپ خود آپ کی زبانی سنا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راؤنڈ اباؤٹ 20 ایسی کوالٹیز ہیں، خوبیاں ہیں جو دیگر ازواج میں نہیں ہیں۔ جیسے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں وہ بیوی ہوں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو آپ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ریشمی رومال میں لپیٹ کر میری تصویر جبریل علیہ السلام، آقا بھی فرماتے ہیں کہ ریشمی رومال میں ایک تصویر ایک عورت کی لائی گئی، تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے؟ تو میرے پوچھنے پہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کی بیوی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آج کے دن کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، آج 17 رمضان المبارک ہے، حق و باطل کی جنگ، غزوہ بدر، کس طرح مسلمانوں کو غیبی مدد حاصل ہوئی؟ اب دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا وہ کتنا سٹرونگ تھا۔ اس حوالے سے، حق و باطل کی جنگ کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے آپ سے درخواست کروں گی کہ اس دن پر روشنی ڈالیں۔ غزوہ بدر یہ وہ عظیم مارکے کا دن ہے کہ جس میں پہلی جنگ فتح جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ بہت زیادہ چھوٹے گروہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں، تو وہ اس دن ہوا، غزوہ بدر کے دن 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن۔ تو غزوہ بدر جو ہے یہ عظیم مارکہ ہے، اور 5 وجوہات، 5 اسباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جس کے ذریعے معاونت فرمائی، مدد فرمائی۔ کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو نازل فرمایا یہ غزوہ بدر کے دن، اور دوسرا جو ہے دونوں کو مسلمانوں کو خواب میں دکھایا کہ لشکر کافروں کا بالکل چھوٹا سا ہے، یہ دلیر ہو گئے، ہمت بڑھ گئی ان کی، اور دوسری طرف کافروں کو دکھایا کہ مسلمان 313 نہیں، بہت بڑا لشکر ہے، مرعوب ہو گئے، یعنی ان کے اوپر روب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نہیں فتح کر سکتے، خواب میں دکھا دیا ایک دن پہلے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی غزوہ بدر کے دن، اور چوتھی جو بارش نے معاونت مسلمانوں کی کس طرح ہو گئی کہ جو مسلمانوں نے سائیڈ چنی جنگ کے لیے وہ ریتلی تھی، پتھریلی تھی، جس پہ پاؤں بارش کی وجہ سے پھسل نہیں سکتے تھے، لیکن کافروں نے وہ جو چیز سلیکٹ کی وہ چکنی مٹی اور کیچڑ، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح جم نہیں سکتے تھے۔ یعنی یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بڑی خصوصیت کے بعد کہ جس دن صبح غزوہ بدر ہونا تھا، دوسری طرف ابو جہل، اس کے سارے جو لوگ ہیں شراب پی کے الست مست ہیں، ساری رات شراب پی کے جو رنگینیاں منا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، نوافل ادا کیے، ساری رات دعائیں کی،
اور ساری رات دعاؤں کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر دن کو فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور یہ بھی بات جو ہے ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جب امتحان ہو تو خوشیاں تو ہوتی ہیں بعد میں، تو کافر خوشیاں پہلے منا رہے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے، التجا کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنے رب کو منا رہے ہیں. اور پھر صلہ کیا ملا کہ دن کو اللہ تعالیٰ نے 313 جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ میدان میں، جب میدان کارزار میں اترے تو پھر 70 ان کے مارے گئے کافروں کے اور 70 قیدی بنے. اور اگر ساز و سامان کی کیفیت دیکھی جائے تو ان کے پاس 70 اونٹ ہیں صرف 313 کے پاس، 313 کے پاس. اور اس طرح جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹنگ فرمائی کہ ایک ایک سواری کو 3 یوز کریں گے، جو باری باری جو ہے وہ اس کے اوپر سفر کریں گے. اور ان کے پاس 700 کی تعداد، بہت زیادہ ان کے پاس اسلحہ جات. یہ کیسے جنگ جیتی؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا صلہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں مسلمانوں کی جو ہے خاص طور پہ مدد فرمائی ہے. اور آج ہمارے ہاں بھی یہی اسی چیز کی کمی نظر آتی ہے کہ اتحاد نہیں. اگر دیکھیں کمپیریزن کریں اس دور کے ساتھ اس دور میں، تو ہمارے غالباً 56 مسلم ممالک، اور ادھر دیکھیں فلسطین کو اور کشمیر کو دیکھیں تو صورتحال جو ہے وہ بڑی عجیب. لیکن علامہ صاحب یہاں پہ میں آپ سے ایک اور چیز کی بھی درخواست کروں. ہاں جی پلیز. کہ جس طرح آپ نے غزوہ بدر کا پس منظر آپ بتا رہے ہیں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات پہلے نوافل ادا کیے، دعا. اور آج کا مسلمان اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے وہ دعا قبول کی، غیبی مدد ملی، تو ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں دعا کی طاقت؟ اور دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے. اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل. دعا تو پھر یہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو ہتھیار، بلکہ حدیث بھی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا ایک ایسا راز ہے کہ فرمایا نا کہ مظلوم کی بات دعا سے بچو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. دعا کی اہمیت تو پھر اپنی ہے نا کہ 300 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائیں، اور راؤنڈ اباؤٹ 1000 دعائیں احادیث میں رسول کریم نے ارشاد فرمائی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی 2 وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایک فرض نماز کے بعد جو کی جائے، اور دوسری جو رات کے پچھلے پہر کی جائے. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رات کے پچھلے پہر عرش اولا پہ اپنا تجلی فرماتی ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے کوئی رزق کا طلبگار، اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار، اولاد دے دی جائے. اور آپ کے اس صبح پاکستان مارننگ شو کے ذریعے ایک میسیج ڈیلیور کرنا چاہوں گا کہ وہ آج کل وقت ہر ایک کے پاس وہ ہوتا ہے، یعنی جو وقت سحری کا ہے وہی تہجد کا ہے، اور تہجد کے 8 نوافل ہوتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 رکعت بھی پڑھ لی جائے تہجد تو تہجد جو ہے وہ مان لی جاتی ہے. تو 2 رکعت تہجد سحری کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اس وقت 2 رکعت تہجد پڑھ کے تو کاش وہ دعا کی جائے جو بندے کے دل میں ہے. تو یہ وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے عرش اولا پہ کہ مانگو. اور کسی نے فیس بک پہ بڑا پیارا میسیج ڈیلیور کیا نا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اسے کہتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں دی، بیٹے دیے، صحت، گھر، تندرستی، اولاد، کاروبار، سارا کچھ دیا، پھر روزانہ پھر پوچھتا ہے بندے مانگو کیا مانگو. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب تربیت کی بات کی آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے. دوسرا سال تھا ہجری کا، بہت زیادہ تیاری کا وقت میں نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود جو نصرت عطا کی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، اس سے قبل جو تیاری کی گئی اس کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری کیا کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے، تو اس وقت جو صورتحال تھی، جو اتحاد اتفاق نہ صرف مہاجرین بلکہ انصار کی جانب سے بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیاری کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت، ان سے محبت کا یہ جذبہ کتنا بڑا جذبہ ہے؟ جی بالکل. اس وقت بھی 2 گروہ بن گئے نا کہ ہم تھوڑے ہیں. بعض نے مطلب اپنی انالیسس اپنی رائے دی نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کم ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ وہ 1000 کا لشکر 1100 کا، بعض روایتوں میں زیادہ کے الفاظ بھی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنگ ہار جائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے ڈھارس مندائی آیات نازل فرما کے کہ اے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہوں گے 10 تو کافروں کے 200 کے اوپر باری، سبحان اللہ، اگر آپ 200 ہوں گے تو 1000 پر باری. اب دیکھیں نا کہ کوئی ظاہراً تعداد ریشو کی کمپیریزن کی جنگ کی بنتی نہیں کہ یہاں 10 ہوں گے سامنے 100 ہوں گے تم 100 پر غالب آ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ڈارس مندائی سورۃ انفال، سورۃ توبہ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بیسک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیاری کے لیے صحابہ کے ساتھ جو مل کے جو ان کی ذہن سازی کی اپنی شورا کے ساتھ مل کے، وہ بے مثال ہے کہ یہاں سے امت مسلمان کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ تیاری ہر کام سے پہلے تیاری ہوتی ہے. تیاری کے بغیر کوئی بھی کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بالکل. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم استقلال، صبر، شکر، اصرار، یہ ساری کیفیات کا انبو ہے. ایک پہاڑ جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب سامنے اتنا بڑا لشکر ہو اور پتہ بھی ہو کہ ہم نے امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے تو پھر بھی کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹا. پھر سب کا اخلاص، اللہ کی رحمت، ساری چیزیں پلس کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے 313 کو فتح. اور یہاں پھر یہ ایک بات بڑی دیکھنے والی ہے، آج اگر ہمارے ہاں ایٹمی جنگیں یا ہوتی ہیں، ڈیجیٹل اسلحہ جات یہ سارا استعمال ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کروڑوں جگہوں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب غزوہ بدر میں بھی صرف ہمارے 15 یا 20 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، ان کے بھی 70 مارے گئے اور 70 جو ہیں قیدی ہوئے. یعنی تلوار سے زیادہ زخم پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن ایک سروے کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں 55 جنگیں لڑی گئی. 17 یا 25 جنگوں میں حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس خود شرکت کی. لیکن راؤنڈ اباؤٹ 500 لوگوں سے زیادہ نہیں مارے گئے اور شہید ہوئے. یعنی یہ ایک بڑا جو غور کرنے کا مقام ہے کہ شدت کی دشمنیاں وہ لوگ عرب کے کہ 300 سال گھوڑے کو پانی پلانے پہ جنگ شروع ہوتی اور 300 سال لڑی جاتی. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، اور ہم نے فتح مکہ میں بھی جو روایات سامنے آتی ہیں اس میں بھی یہ دیکھا کہ وہاں پر بھی عام معافی کا اعلان کر دیا. بالکل ایسا ہی. اب غزوہ بدر کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ ہجرت کے بعد اور اسلام کی پہلی جنگ، پہلی فتح سے کیسے مدد کی؟ اس سے پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو منع کیا جاتا تھا، جبر کیا جاتا تھا، بچا کے چلتے تھے. لیکن اب غزوہ بدر کے بعد اس فتح نے مسلمانوں کو دلیری دی. کتنی اہم تھی یہ کامیابی؟ جی بالکل، اس نے بہت زیادہ عروج بخشا دین اسلام کو، صحابہ کو. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی کہ اس کے بعد پھر ایسا ایک انقلاب بپا ہوا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ دیگر علاقوں سے، دیگر جو قبائل کے لوگ تھے وہ مرعوب ہو کر جب دیکھا کہ اسلام کا غلبہ ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے اتنی برکات حاصل ہوئی کہ تھوڑے سے لوگوں نے اتنے بڑے میدان کو فتح کر لیا. یقیناً یہ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ جوگ در جوگ جو ہیں دین اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی بہت کثیر تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی. اور پھر وہ وقت آ گیا ریاست مدینہ جس کو بنانے کے لیے پھر یہی جو ایک ورک تھا حضور علیہ السلام کا دست و بازو بنا. علامہ صاحب، جس طرح آپ نے اسٹریٹجک اس کے حوالے سے بات کی کہ کتنی پلاننگ ہوتی تھی جنگوں سے پہلے اور کس طرح جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ایسی آیات ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے آپ کو جدید ہتھیاروں سے لیس رکھنا ہے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں اسٹریٹجی اپنائی گئی. اب ایسے میں اور خاص طور پہ جو اللہ کی غیبی مدد آئی، اس میں آخر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ کوئی پیغام دینا چاہے عقیدے کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، خاص طور پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اور آج تو 17 رمضان المبارک ہے اور ہم تمام مسلمان جو ہے رمضان میں برکتیں، رحمتیں سمیٹ رہے ہیں، مغفرت کا اشرہ ہے. تو دعا کی اہمیت اور جو غیبی مدد ہے، اسٹریٹجی ہے،
उस हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमें अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करनी है कि ये जो रमज़ान अमाल का महीना है, इसमें आज 17 रमज़ान हो गई, बकिया जो रमज़ान के रोज़े रह गए, क़यामुल लैल रोज़े रखें, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात और अच्छे अमाल करें। इसकी बड़ी बरकतें और दुआ के हवाले से इसकी ऐसी अटैचमेंट है कि बड़ी मारूफ हदीस है कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले अंबिया में से किसी नबी के 3 उम्मती बहुत ज़्यादा तूफ़ान की वजह से फंस गए, सफ़र में पहाड़ी इलाका था, उन्होंने गार की पनाह ली। गार में जब तीनों दाखिल हुए तो गार के दाहिने पे बहुत बड़ा पत्थर आ गया, तीनों हटाने लगे, हटाना, लंबी हदीस मुख्तसर करता हूँ। अब तीनों के ज़हन में एक स्ट्रैटेजी आई कि अब इतना बड़ा पत्थर है, हम हटा तो नहीं सकते, क्यों ना जो आपने तीनों ने अमाल अच्छे किए हैं उनका वसीला, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, शायद अल्लाह ताला। ज़ाहिरन यही था हजरत के वो मारे जा चुके थे, यानी जितना बड़ा पत्थर, ये डिजिटल दौर तो नहीं था कि पीटीवी की टीम जो है वो उनको कॉल की जाए तो वो आ जाए और कोई इस तरह का जो महकमा है वो इमदाद करे। तीनों ने दुआ की, एक ने दुआ की या रब्बल आलमीन मैं ठेकेदार हूँ और मजदूर को पसीना खुश्क होने से पहले मैं उसकी मजदूरी दे देता हूँ, तेरी बारगाह में अगर मकबूल है अमल तो इसकी बरकत से, इस वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा, पत्थर को हटा दे। दुआ की गई, कितना बड़ा पत्थर वो सिरक के साइड पे हो, ये दुआ की बरकत। दूसरे ने, अब निकल तो नहीं सकते थे, दूसरे ने इल्तिजा की या रब्बल आलमीन मैं बकरियों का चरवाहा हूँ और मैं वालिदैन को दूध पहले पिलाता था, लाके बीवी बच्चों को बाद में, तेरी बारगाह में ये अमल कबूल है। तो इस दुआ की बरकत से, इस अमल की बरकत से जो है तो पत्थर हिल गया। अगर पत्थर हिल सकता है तो अल्लाह ताला की ज़ात तो बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है। अगर हम दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन हमारा रब है, वो जरूर, और वो तो बहाने देता है कि मांगो और मांगने वालों को अता करता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाए और ग़ज़वा बदर के हवाले से, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यौम विसाल के हवाले से आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू की। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। कल माहनूर कुरैशी और रिजवान अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।